Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we are going to start a new lecture, lecture 1 of the mobile and pervasive computing course. And this is a course that I'm going to teach you. So it is very interesting course because it collects a lot of MyRide technologies together, and through which we can more come to know about the mobile computing, pervasive computing, also known as ubiquitous computing. So before discussing the lecture, I would like to tell you about the resources from which I have compiled these slides, and the slides after this lecture will also be compiled from these sources mostly. So I've mentioned 3 books here. One of them is sort of textbook, the other 2 are the reference books. I've also taken help from the slides of the Virtual University Pakistan and the UET Texla Pakistan slides. So the recommended books, the first one is the textbook on slide 4. The title is A Ubiquitous Computing, Smart Devices, Environments and Interactions by Stephen Postlet. This is, I consider to be a textbook for this course. The other 2 are the reference books. The first one is the Ubiquitous Computing Fundamentals, authored by John Crum. The third one is the second reference book is the Fundamentals of Mobile and Pervasive Computing by Frank Edelstein and Gordon Richard III. So these are the books. So now we will be formally starting our lecture from slide 7, and this is the introduction. So pervasive computing, an idea, then like what it is actually, the pervasive computing. So in this lecture, I'm going to tell you what actually pervasive computing is, what is ubiquitous computing, sort of mobile computing and the other types like nomad computing and others. And also I'm going to tell you about the history or evolution of the pervasive computing. So an idea that comes into our mind about the pervasive computing, that what actually it is. So I'll be using both English and Urdu because I'm not physically present here and it would be, I think, difficult for you to understand it in English. So the most profound technologies are those that disappear. It is the idea that when a technology comes into being, the best one, the profound one is that emerges itself into the daily life. That we have this technology but we cannot see it, but it exists. So अगर हम इसको उर्दू में बताएं तो इस तरीके से हो सकता है कि एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी जब बन जाती है तो वो उस शक्ल में होती है कि हमारे इर्द गिर्द वो टेक्नोलॉजी मौजूद हो, वो एग्जिस्ट करे, लेकिन हम उसको देख ना सकें और वो टेक्नोलॉजी उस वक्त भी काम कर रही हो, हमारी इन्वायरमेंट में इतनी घुल मिल गई हो। तो ये हमारी डेली लाइफ में इतनी ज़्यादा घुल जाती है, घुल मिल जाती है कि हम इसको देख नहीं सकते, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। ये वर्ड से मार्क वीज़र के जो उन्होंने एक अपने पेपर में प्रेजेंट करते हुए ये बात बताई थी, और उन्हें ही यूबिक्विटस या परवेसिव कंप्यूटिंग का फादर कहा जाता है। द मार्क वीज़र इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ परवेसिव और यूबिक्विटस कंप्यूटिंग। नाउ स्लाइड नंबर 9, परवेसिव कंप्यूटिंग। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास परवेसिव कंप्यूटिंग की मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं जिनके ज़रिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि परवेसिव कंप्यूटिंग कहते किससे हैं। सो कंप्यूटिंग दैट इज़ ओमनी प्रेजेंट एंड इज़ और अपीयर्स टू बी एवरीवेयर ऑल द टाइम। जिस तरह मैंने आपको पिछली स्लाइड में बात बताई, एक ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी कंप्यूटिंग कि जो ओमनी प्रेजेंट, आप वो मौजूद हो लेकिन आपको नज़र ना आए, और वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती हो मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर इंस्टॉल हुई हुई या काम करती हुई। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि अगर आप आजकल अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो हमारे पास तकरीबन डिवाइसेस स्मार्ट की शक्ल में आती हैं, स्मार्ट डिवाइसेस कहलाती हैं। इन डिवाइसेस के अंदर कम्युनिकेशन की फैसिलिटी भी मौजूद होती है और इन डिवाइस बिल्ट इन प्रोसेसिंग की फंक्शनैलिटी भी मौजूद होती है।
اور اگر ہم اس کی دوسری ڈیفینیشن دیکھیں، دا ایج آف کام ٹیکنالوجی وین ٹیکنالوجی ریسیڈس ان ٹو دا بیک گراؤنڈ آف آور لائفس، ایک ایسا دور ٹیکنالوجی کا کہ ٹیکنالوجی ہماری جو زندگی ہے اس میں موجود ہو بیک گراؤنڈ پہ، اور ہمیں نظر نہ آئے لیکن وہ کام کر رہی ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرویسو کمپیوٹنگ۔ کچھ اور ڈیفینیشنز جس کو سمجھنے کے لیے، تو کیا کہتی ہیں یہ ڈیفینیشن؟ دا پریکٹس آف میکنگ کمپیوٹر سو کامن، کمپیوٹرس کو اتنا عام بنا دینا کہ یوزر ان کو ایکسیس بھی کرے، وہ فزیکلی پریزنٹ بھی ہوں اور وہ نظر بھی نہ آئے، اور یوزر کے کوئی یہ محسوس ہی نہ ہو کہ کمپیوٹرز وہاں پہ موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ جو آئیڈیا ہے پرویسو کمپیوٹنگ کا، ایکچولی اس کے پیچھے جو ورڈ پرویسو کمپیوٹنگ کے لیے انٹرچینجبلی یوز کیا جاتا ہے، اس کو یوبیکویٹس کمپیوٹنگ کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ورڈ سے اخذ کیا گیا جس کو یوبیکوٹی کہتے ہیں۔ یوبیکوٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ جہاں پہ جائیں وہ چیز آپ کو وہاں پہ موجود ملے، دیٹ از کالڈ یوبیکوٹی۔ اور یوبیکوٹس کمپیوٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ جہاں پر جائیں، موو کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو وہ ٹیکنالوجی، وہ چیز میسر ہو۔ تو یوبیکوٹس کمپیوٹنگ یا پرویسو کمپیوٹنگ کے ذریعے ہم جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ہمیں وہ ٹیکنالوجی، وہی چیز دوسری جگہ پہ بھی میسر ہوتی ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے سلائیڈ 11 پہ یوبیکوٹس کمپیوٹنگ، جسے سمپلی یوبی کام بھی کہا جاتا ہے۔ یوبیکوٹس کمپیوٹنگ، یوبی کام۔ تو سلائیڈ نمبر 12 پہ ہم ابھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ یوبی کام سکھایا جاتا ہے۔ ایکچولی جو آئیڈیا ہے یوبی کام کا یا یوبیکوٹس کمپیوٹنگ کا، وہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز کے بعد سے سٹارٹ ہوا ہے ایکچولی، کہ جب کمپیوٹرز اس فارم میں منیچرائزڈ ہو گئے تھے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے تھے۔ اور اس کا شروع میں تعلق جو ہے تو ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کے ساتھ رہا ہے، کیونکہ کمپیوٹر بہت ساری مختلف فارمز میں آج کل ہمارے ارد گرد پایا جاتا ہے۔ مثال اسمارٹ واچ کی شکل میں، موبائل فون کی شکل میں، یا کسی نے باڈی ایریا نیٹورک کے ذریعے اپنے جسم پہ ایسے سینسر لگائے ہوئے ہوں کہ جس کے ذریعے اس شخص کی یا اس پیشنٹ کی جو باڈی کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے ڈاکٹرز کو یا ہاسپٹل کو۔ تو یوبیکوٹس کمپیوٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کمپیوٹرز کو اپنی انوائرمنٹ میں، اپنی ورلڈ میں اس طریقے سے انٹیگریٹ کر لیں کہ وہ انویزیبل بھی ہوں لیکن ہر جگہ موجود ہوں، اور اس چیز کو پرویسو یا انویزیبل کمپیوٹنگ کہا جاتا ہے۔ تو جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر آپ کے ارد گرد موجود ہوں لیکن وہ اومنی پریزنٹ ہوں، موجود ہوں لیکن فزیکلی آپ کو نظر نہ آ رہے ہوں لیکن موجود ہوں، جن سے آپ کام لے سکتے ہیں۔ ویسے تو کمپیوٹرز انویزیبل نہیں ہو سکتے، لیکن جو ان کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے۔ آپ اپنی اسمارٹ واچ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ ابھی جو ایک نیو آئیڈیا آیا ہے جس پہ ابھی کام چل رہا ہے اور ریسرچر جس پہ کام کر بھی رہے ہیں، ایسے آئیڈیا اتنا عام نہیں ہوا کہ جو فیمیلز ہیں ان کے پرس کے اندر بھی ایسی ڈیوائسز ایمبیڈ کی جا سکتی ہیں جس کے ذریعے اگر ان سے پرس کہیں گم ہو جاتا ہے یا وہ پرس کے ذریعے اپنی کوئی انفارمیشن پاس کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں۔ تو یوبی کام کا ایکچولی آئیڈیا ہے کمپیوٹرز کو انویزیبل بنا دینا، لیکن ان کو پھر بھی انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہنا کہ ان سے کام لیا جا سکے۔ Now coming towards slide number 13، جو یوبی کام کا آئیڈیا ہے یہ سب سے پہلے، جس طرح میں نے آپ کو پچھلی سلائڈ میں بتایا، مارک ویزر نے 1988 زیروکس میں پالو آلٹو ریسرچ سینٹر میں یہ آئیڈیا، یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی۔ That's why he is considered to be the father of UV comp or pervasive computing۔ تو جو ویزرز کا جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس جو کمپیوٹرز ہیں وہ موبائل ہو جائیں، اور ان کو ایک چھوٹی فارم میں، مائکرو کنٹرولر، مائکرو پروسیسر کی فارم میں اس طریقے سے اپنی انوائرمنٹ میں ایمبیڈ کر لیا جائے کہ وہ ہماری انوائرمنٹ کو سمارٹ بنائیں، انٹیلیجنٹ بنائیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کر سکیں، ان سے ہم بہت سارے ڈیلی جو ورک ہیں، ایوری ڈے ورک ہے، ان کا کام بھی لے سکیں، لیکن وہ نظر بھی نہ آئے۔
تو یہ ان کا آئیڈیا تھا جو انہوں نے 1988 میں دیا تھا. جسٹ امیجن یہ اس کو کتنا وقت ہو گیا اس آئیڈیا کو, بٹ اسٹل وی آر growing and growing and growing this thing in the way of sensor networks, internet of things, internet of medical things, the web of things. تو یہ ساری چیزیں کہ ابھی تک ان کا جو آئیڈیا ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. سلائڈ نمبر 14 پہ یوبیکوٹس کمپیوٹنگ یا یو بی کام کا ایک اچھا ویو پریزنٹ کیا گیا کہ اس کی دو اطراف ہو سکتی ہیں. اٹ کین ہیو ون آف دا ٹو ویوز. One is a technological view, another is the user view. But before that, ubiquitous computing کن دو چیزوں کے ساتھ مل کے بنتی ہے؟ ان میں سے ایک ہے موبائل کمپیوٹنگ پلس انٹیلیجنٹ انوائرمنٹ، کہ آپ کی جو ڈیوائسز ہوں وہ موبائل ہوں، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکیں، اور جو انوائرمنٹ ہے وہ انٹیلیجنٹ، وہ اسمارٹ ہو، اس کے اندر ایسی ڈیوائسز امبیڈڈ ہوں کہ آپ جب موو کریں تو آپ کو یہ فیل نہ ہو کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر گئے ہیں، بلکہ وہ ٹیکنالوجی بھی آپ کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر جائے. ویسے اگر ہائر لیول پہ سوچا جائے تو ٹیکنالوجی ایکچولی موو نہیں کرتی، موو یوزر ہی کرتا ہے. ٹیکنالوجی اپنی جگہ پہ موجود ہوتی ہے بٹ وہ یوبیکوٹی پرووائڈ کرتی ہے. یوزر کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی بھی موو کر گئی ہے، بلکہ ٹیکنالوجی اپنی جگہ پہ موجود ہوتی ہے. یوزر جو ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہے، یوزر موبائل ہوتا ہے. تو اس کی دو ویوز ہو سکتے ہیں یو بی کام کی. پہلا ہے ٹیکنالوجی سائڈ، دوسرا ہے یوزر سائڈ. تو ہم ڈسکس کریں گے ٹیکنالوجی سائڈ کو، ٹیکنالوجیکل ویو کو. تو ٹیکنالوجیکل ویو کے مطابق کمپیوٹرز ہر جگہ پہ موجود ہونے چاہیے. کمپیوٹرز مسٹ بی ایوری ویئر. یہ ہر چیز کے اندر ایمبیڈ ہو سکتے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جو فریجز آ رہی ہیں، جو واشنگ مشینز آ رہی ہیں، ڈور لاکس ہیں، کارز، فرنیچرز، موبائل فونز، اسمارٹ واچز، شوز. ایون شوز کے اندر بھی جو ہے تو آج کل آپ کو جو انٹیلیجنٹ انوائرمنٹ ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے بائی ایمبیڈنگ سینسرز. اور یہ انٹیلیجنٹ انوائرمنٹ کیا کرتی ہے؟ یہ ڈیٹا اٹھاتی ہے، اکٹھا کرتی ہے، اس ڈیٹا کو انالائز کیا جاتا ہے، پروسیس کیا جاتا ہے، اور اس سے پھر کوئی ایکشن پرفارم کیا جاتا ہے. اور اگر ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ڈیوائسز موویبل ہو سکتی ہیں. مینز اگر آپ شوز پہن کے کہیں پہ جاتے ہیں جس کے اندر کوئی سینسر موجود ہیں، اٹ مینس یو آر موونگ. اور یہ ڈیوائسز وائرلیسلی کمیونیکیٹ کرتی ہیں. دی کین ایدر کمیونیکیٹ ود دا بلوٹوتھ، وائی فائی، وائی میکس، سیلولر نیٹورک. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی ٹیکنالوجی یوز کر رہی ہیں. پھر یوبیکوٹس کمپیوٹنگ کا جو دوسرا سائڈ ہے اس میں ایک یوزر ویو ہے. ایک تو ٹیکنالوجی کی سائڈ ہو گئی، ایک یوزر کی سائڈ ہو گئی. تو جو یوزر ہے اس میں اس کو یہ چیز پرووائڈ کی جاتی ہے کہ اس کو جو انٹریکشن ہے انوائرمنٹ کے ساتھ وہ انویزیبل ہے. اس کو یہ فیل نہ ہو کہ وہ انٹریکشن کس طریقے سے ہو رہی ہے. تو اور اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کام کے لحاظ سے پرفارم کی جائیں. کام کے لحاظ سے مثال اگر ہم کسی ایتھلیٹ ہے کہ جو، اگر میں آپ کو مثال دوں کہ اولمپکس کے لیے تیاری کرنے جا رہا ہے، اور ہم یہ میجر کرنا چاہتے ہیں کہ ایک خاص لیول پہ آ کے، ایک خاص سپیڈ پہ آ کے اس کی ہارٹ ریٹ کتنی ہو جاتی ہے، اس کا بلڈ پریشر کتنا ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ہم اس کے جسم پہ مختلف سینسرز ایمبیڈ کر سکتے ہیں، یا اس کو اسمارٹ واچ بنا دیتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی اسمارٹ بینڈز، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو جو ہیومن کی جو ایبیلٹیز ہیں وہ آگمنٹ کی جائیں انٹیلیجنٹ انوائرمنٹ کے ذریعے، کہ ہم جان سکیں کہ ہیومن کو یہ چیز فیل نہ ہو کہ وہ ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے، یا اس ٹیکنالوجی کا اس کی صحت پہ، اس کی زندگی پہ، اس سے روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس پہ اثر بھی نہ پڑے، اور وہ ٹیکنالوجی بھی استعمال کر سکے. سلائڈ نمبر 15 انتہائی انٹرسٹنگ ہے، جس میں ہم دو چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں. فرسٹ ون از یو بی کامپ اینڈ ورچوئل ریالٹی. سیکنڈ ون ورچوئل ریالٹی کسے کہتے ہیں؟ کہ جب ہم کسی فزیکل ورلڈ کو کمپیوٹنگ کی دنیا میں لے جاتے ہیں، ورچوئل ورلڈ میں لے جاتے ہیں، تو اس کو ورچوئل ریالٹی کہا جاتا ہے، جس کی بہت لمیٹڈ اپلیکیشنز ہیں. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا
ہم اگر اپنی زندگیوں کو ورچوئل ورلڈ میں ڈھالیں وہ بہتر ہے، یا ہم جو ورچوئل ورلڈ کی جو فیسلٹیز ہیں اس کو فزیکل ورلڈ میں لے کر آئیں وہ بہتر ہے؟ تو آئیڈیا کے مطابق یوبیکوٹس کمپیوٹنگ یہی چیز پرووائڈ کرتی ہے کہ جو ورچوئل ورلڈ کی یا کمپیوٹرز کی ٹیکنالوجی کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو فزیکل ورلڈ میں امپلیمنٹ کرتی ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کی بقا کے لیے۔ تو یوبیکوٹس کمپیوٹنگ کیا کرتی ہے کہ وہ جو کمپیوٹر سائنس کی، انجینئرنگ کی، سوشل سائنسز کی جو انٹیگریشن ہے وہ ان کو آپس میں انٹیگریٹ کر کے اکٹھا کر کے انسان کی بہتری کے لیے سامنے لے کر آتی ہے فزیکل ورلڈ کی فارم میں، کہ ہم کس طریقے سے مختلف چیزوں کو ملا کر، انجینئرنگ کو ملا کر، سوشل سائنسز کو، کمپیوٹر سائنسز کو، آئی ٹی کو ملا کر انسان کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں اس کی انوائرمنٹ میں۔ اچھا، سلائڈ نمبر 16 میں ہمارے پاس 3 ٹرمز ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ ہیں: یوبیکوٹس کمپیوٹنگ، موبائل کمپیوٹنگ اینڈ نومیڈک کمپیوٹنگ۔ تو ابھی ہم ان تینوں کو ڈسکس کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ان تینوں میں کیا فرق ہے۔ تو جو پہلی چیز ہے وہ نومیڈک کمپیوٹنگ ہے۔ نومیڈک کمپیوٹنگ کسے کہتے ہیں کہ جو آپ کی ڈیوائس ہے وہ پورٹیبل ہو بٹ اس کے اندر کوئی موبلٹی کی فیسلٹی موجود نہ ہو، یا وہ لمیٹڈ موبلٹی آپ کو پرووائڈ کرے، تو اس کو کہتے ہیں نومیڈک کمپیوٹنگ۔ مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ گھر میں جو ہے تو پی ٹی سی ایل راؤٹر کے ذریعے اپنے موبائل کو یا اپنے لیپ ٹاپ کو آپ کنیکٹ کرتے ہیں، تو وہ جو آپ کا لیپ ٹاپ ہے وہ صرف آپ کے گھر تک محدود ہے، اٹ از پورٹیبل، آپ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا سکتے ہیں، لیکن جو آپ کا وہ راؤٹر ہے وہ پورٹیبل نہیں ہے، وہ ایک جگہ پہ موجود ہے، وہ ایک ہی جگہ پہ لگا ہوا ہے، آپ اس کو لے کر اپنے ساتھ دوسری جگہ پہ موو نہیں کر سکتے۔ دس از نومیڈک کمپیوٹنگ۔ دا سیکنڈ ون از موبائل کمپیوٹنگ۔ موبائل کمپیوٹنگ کسے کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی ڈیوائس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا سکیں بڑے رقبے کے طور پر، آپ بڑے رقبے پہ، بڑی جگہ پہ، بڑے ایریا میں آپ موو کر سکیں۔ جیسے آپ کا جو موبائل فون ہے وہ کسی سیلولر نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو آپ اپنا ایک شہر سے دوسری شہر بھی جا سکتے ہیں، آپ ایک پروونس سے ایک صوبے سے دوسرے پروونس دوسرے صوبے بھی جا سکتے ہیں، ایون یو کین موو بٹوین اور امنگ کنٹریز۔ تو یہ ہو گئی موبائل کمپیوٹنگ۔ بٹ ایکچولی وٹ از یوبیکوٹس کمپیوٹنگ؟ ایک تو ہمارے پاس نومیڈک کمپیوٹنگ ہے، ہمارے پاس موبائل کمپیوٹنگ ہے، بٹ یوبیکوٹس کمپیوٹنگ کیا ہے؟ یوبیکوٹس کمپیوٹنگ کا مطلب ہے کمپیوٹنگ ایوری ویئر۔ آپ جہاں پہ جائیں، آپ جس جگہ جائیں، آپ کو کمپیوٹرز ملے، کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی ملے، وہ ٹیکنالوجی ملے جس کے ذریعے آپ سہولیات میسر کی جا رہی ہیں، اور اکثر اوقات یہ انویزیبل ہوتی ہے لیکن یہ انوائرمنٹ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں۔ سو دس از یوبیکوٹس کمپیوٹنگ، کہ آپ جہاں جائیں آپ کو ٹیکنالوجی کام کرتے ہوئے ملے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ ان تینوں میں ڈفرینس ہے۔ تو یہ جو تین کانسیپٹس ہیں اس کو جو ہے تو ہم سلائڈ نمبر 17 پہ دی گئے فگر کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ ٹاپ لیئر پہ دیکھیں، آپ کے پاس ڈیوائسز ہیں جس میں لیپ ٹاپ ہے، پام ٹاپ ہے، اس کے علاوہ جو ہے تو موبائل فون ہے۔ تو اگر یہ کسی نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، پورٹیبل ہیں لیکن کنیکٹڈ نہیں ہے، آپ کے کمرے کے اندر ہی کام کریں گے، کنیکٹڈ نہیں ہے، انٹرنیٹ کے ساتھ آپ کنیکٹ نہیں ہو سکتے، یا یہ پورٹیبل ہیں لیکن فکس نیٹ ورک ہے، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے اگر وہ پرسنل کمپیوٹر ہے تو بالکل موو نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ آپ کا لیپ ٹاپ ہے تو وہ فکس وائرلیس نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، آپ اس کو ایک کمرے کے اندر ہی لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں۔ یا پھر وہ وائرلیس نیٹ ورک ہے ان دا فارم آف سیلولر فون، سیلولر نیٹ ورک ہے، یا وائرلیس مائکرو ویو ایکسیس ہے، وائی میکس ہے، تو وہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک سٹی سے دوسری سٹی، ایک پروونس سے دوسرے پروونس، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری موو کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ کیا بناتی ہیں؟ وہ یوبیکوٹس کمپیوٹنگ بناتی ہیں، کہ جو
لاسٹ موسٹ لیئر ہے کہ وہ آپ کے پاس ساری ٹیکنالوجیز موجود ہوں جب ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ موو کریں، لیکن وہ سیم لیس ہوں، اومنی پریزنٹ ہوں، وہ فزیکلی آپ کو نظر نہ آئیں لیکن وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو اب ہم ڈسکس کریں گے پرویسو کمپیوٹنگ کی ایوولوشن، کہ پرویسو کمپیوٹنگ ہمارے پاس اس نے کس طریقے سے ایوالو کیا۔ اس کو آپ ہسٹری بھی کہہ سکتے ہیں پرویسو کمپیوٹنگ کی۔ اس میں ہم مختلف پروجیکٹس دیکھیں گے، مختلف ٹیکنالوجیز، مختلف اپلیکیشنز دیکھیں گے جو وقت کے ساتھ ساتھ آتی گئیں اور پرویسو کمپیوٹنگ کو ارتقا ملتا گیا۔ سو سلائڈ نمبر 19، دا ایولیوشن آف پرویسو کمپیوٹنگ۔ آرکویزر یہ بلیو کرتے تھے کہ اس دنیا میں کمپیوٹرز کو یا کمپٹیشن کو بہت سارے آبجیکٹس کے اندر یا عام آبجیکٹس کے اندر ایمبیڈ کیا جا سکتا ہے، اور جن کے ذریعے پھر بعد میں ہم ان سے مختلف کام لے سکتے ہیں۔ تو اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ انٹیگریشن اچھے طریقے سے ہوئی ہو تو شاید کوئی اس کو نوٹس نہ کرے، لیکن پھر بھی وہ کمپیوٹرز، وہ ٹیکنالوجی وہ وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہوں۔ جیسے آج کل کی واشنگ مشینز، فریجز یا ایئر کونس، یا آپ دیکھیں ان کے اندر جو ہے تو وائرلیس کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی پرووائڈ کی جاتی ہے، وائی فائی کی شکل میں، بلوٹوتھ کی شکل میں۔ یہ جو آپ کے پرنٹرز ہیں، آپ دیکھیں پہلے یہ پرنٹرز وائرلیس نہیں تھے، آج کل وائرلیس ہیں۔ اور جو آپ کی اسمارٹ واچز ہیں اور جو ہاؤس ہولڈ کی جو ڈیوائس ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا آج کل وائرلیس جو ہے تو یہ بلبس بھی آ گئے ہیں جن کے اندر مطلب ہے وائی فائی کی سہولت پرووائڈ کی جاتی ہے، بلوٹوتھ کی، آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے موبائل فون کی اپلیکیشن کے ذریعے۔ تو اس کو مارک ویزر انویزیبل کمپیوٹنگ یا پرویسو کمپیوٹنگ بھی کہتے تھے، یوبیکویٹس کمپیوٹنگ بھی کہتے تھے۔ تو یہ 1988 میں، جس طرح میں نے آپ کو پچھلی سلائڈ میں بتایا، انہوں نے یہ آئیڈیا پرووائڈ کیا تھا۔ تو ایولیوشن میں اگر ہم پرویسو کمپیوٹنگ کی، انویزیبل کمپیوٹنگ کی دیکھیں تو پالو آلٹو ریسرچ سینٹر نے پارک ٹیب یا ٹیب کی شکل میں ایک جو نیچے والی امیج ہے رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے جو ہے تو ایک پاکٹ بک انٹروڈیوس کروائی تھی، جو والیٹ کی شکل میں، جو والیٹ تھا جس میں آپ ساری اپنی انفارمیشن سیو کر سکتے تھے۔ تو یہ ایک ایسی ڈیوائس تھی، پورٹیبل ڈیوائس، جس کو آپ لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے تھے، آپ سارا ڈیٹا اس کے اندر رکھ سکتے تھے۔ تو یہ جو ٹیبس تھیں یہ وائرلیس تھی، کمیونیکیٹ کرتی تھی ایک ایسی ڈیوائس کے ساتھ کہ جو سیلنگ میں، جو چھت ہے اس کے اندر لگی ہوتی تھی، جو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ٹیبس کی جو ڈیوائس تھی جو ان کو کمیونیکیشن پرووائڈ کرتی تھی، یہ 10 kbps 10 کلو بٹس پر سیکنڈ کے انفرارڈ سگنل کے ذریعے ایز اے بیس اسٹیشن کام کرتی تھی اور ان ٹیب سے ڈیٹا اٹھاتی تھی۔ تو سلائڈ نمبر 21 پہ ابھی کے بارے میں مزید جو ہے تو بات کی جا رہی ہے کہ جو یہ پارک پیڈ یا پیڈز ہوتے تھے، یہ فٹ اسکیل ڈیوائس تھی، مطلب ہے ایسی ڈیوائس کے جو آپ کو موبلٹی پرووائڈ کرے لیکن چھوٹے پیمانے پہ، آپ موو کر سکیں لیکن چھوٹے پیمانے پہ۔ تو یہ ایک پین بیس ڈیوائس تھی، نوٹ بک کی یا ای بک ریڈر کی شکل میں، آپ اس کے ذریعے جو ہے تو بکس بھی ریڈ کر سکتے تھے، نوٹ بک کو کام بھی دیتی تھی۔ تو اسی طرح کا پارک پیڈ کی طرح کا جو ہے تو سملر ڈیزائن آگے بھی امپلیمنٹ کیا گیا ایکس پروٹوکول کے ذریعے، جس کے ذریعے جو ہے تو ریڈیو لنک پرووائڈ کیا جاتا تھا، کیونکہ یہاں پہ جو پارک پیڈ ہے بیسیکلی وہ انفرارڈ ٹیکنالوجی یوز کرتا تھا۔ تو انفرارڈ کے ذریعے جو ہے تو وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کمیونیکیشن ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے تو ہمارے پاس ایسی ڈیوائسز آ گئیں کہ جن کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ کمیونیکیشن کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ جو ہے تو ڈیوائسز موو کر سکتی تھی، ان کو ڈیوائس کے سامنے آ کر اپنا ڈیٹا سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اسی طرح جو ہے تو یہ دو اور مزید امیجز ہیں پارک ٹیب کی، دیکھیں جو ڈیوائس ہے، ریسیونگ ڈیوائس، وہ سیلنگ کے اندر فٹڈ ہے، وائل the pads you can see on the right hand side, they have stylus to which they can write it anything on it. So after that we had live board، ہمارے پاس live board تھا، سائٹ نمبر 13 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو فنکشنلٹی پرووائڈ کرتا تھا ایک وائٹ بورڈ کی شکل میں، آپ جو چیز لکھنا چاہیں آپ اس کے اوپر لکھ سکتے تھے۔ یہ اسٹینڈرڈ جو ورک اسٹیشنس تھے، جو کمپیوٹرس تھے، وہ انہی کی طرح ہوتے تھے، بٹ بڑے
اسٹائلس یا بڑے پین کے ذریعے اس کے اوپر ان پٹ پرووائڈ کی جاتی تھی. تو 1990s میں آئی بی ایم نے جو ہے تو جو پرویسو کمپیوٹنگ ہے اس کی ریسرچ ڈائریکشنز پہ سوچنا شروع کر دیا. اور اس کام کے لیے آئی بی ایم ایک پہلی کمپنی گردانی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک الگ سے یونٹ کریٹ کیا، بزنس یونٹ، کہ وہ یہ کام پرووائڈ کرے کہ جس کے ذریعے پرویسو کمپیوٹنگ پہ ریسرچ کی جائے اور پھر مارکیٹ بیسڈ سسٹم کے ذریعے جو مختلف ٹیکنالوجیز لائی جا سکتی ہیں مارکیٹ میں ان کو انٹروڈیوس کروا سکے. تو اسی سلسلے میں آئی بی ایم نے آئی بی ایم زیورک اور سوئس ایئر، جس کو آئی بی ایم سوئس ایئر کہا جاتا ہے، 1999 میں پہلی دفعہ کمرشل ڈپلائمنٹ اس کی ہوائی جہازوں میں، کہ جب کوئی پیسنجر چیک ان کرتا تھا تو ویب کے ذریعے، ویب پروٹوکول کے ذریعے اس کو جو سیل فون ہے اسی پر بتا دیا جاتا تھا کہ اس کی کریڈینشلز کیا ہیں، یا وہ جب چیک ان کرنے کے لیے آتا تھا تو وہ اپنی جو موبائل پہ ریسیو ہوئے کریڈینشلز ہیں انہیں کو پریزنٹ کر کے چیک ان کر سکتا تھا. تو اسی چیز کو آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ جب ایک پیسنجر کسی سروس کو ایکسیس کرتا تھا تو وہ جو فون تھا اس کا وہ مختلف چیزوں کے لیے کام میں لایا جاتا تھا، جیسے کہ اس کا بورڈنگ پاس، یا سیٹ کا پتہ چلانا کہ جہاز کے اندر اس کی کون سے نمبر کی سیٹ ہے، یا فلائٹ ڈپارچر کی انفارمیشن کہ فلائٹ جو ہے تو کب ٹیک آف کرے گی، اس نے کب لینڈ کرنا ہے، اور جو ٹریولر ہے اس کے بارے میں پتہ لگانا کہ اس کی فلائٹ کنڈینشنز کیا ہیں، آیا وہ ویلڈ ہیں یا نہیں ہے، اس نے ٹکٹ پرچیز کیا ہے یا نہیں کیا ہے، وہ ٹریول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو یہ اس پروجیکٹ کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی، یہ بہت پبلسائز پروجیکٹ تھا. اسی طرح آئی بی ایم نے اسی ٹیکنالوجی کو آگے بڑھایا اور بینکنگ اور فائنینشیل جو سروسز ہیں اس میں بھی اس چیز کو آگے امپلیمنٹ کیا. تو پرویسو کمپیوٹنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے یوبیکویٹس کمپیوٹنگ کے ذریعے جو ویریبل ڈیوائسز ہیں ان کے اندر اس چیز کو ایمبیڈ کرنے کی کوشش کی گئی، اور جس کو جو ہے تو آج کل ہم باڈی ایریا نیٹورک کے نام سے جانتے ہیں، یا انٹرنیٹ آف میڈیکل تھنگس کے نام سے جانتے ہیں، اور جس کے ذریعے جو ہیومن ہیں، جو پرسنز ہیں، ان کے جو کپڑے ہیں ان کے اندر جو ہے تو ڈیوائسز انسٹال کی جا سکتی ہیں. پھر سلائڈ نمبر 17 پہ جو چیز ڈسکس ہم کریں گے دیٹ از آگمنٹڈ ریالٹی. آگمنٹڈ ریالٹی کسے کہتے ہیں کہ جس کے مطابق کمپیوٹرز، آپ جو یوزر ہے جو چیز دیکھ رہا ہے، جو انفارمیشن وہ حاصل کر رہا ہے اس کے اوپر اپنی انفارمیشن اس کو پرووائڈ کرے، اس کو آگمنٹڈ ریالٹی کہتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو آج کل کی دنیا میں ایسے دے سکتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک موبائل فون ہے تو اس میں آپ کچھ ایسی اپلیکیشن انسٹال کر سکتے ہیں جس میں آپ موبائل فون ایک خاص سمت میں پکڑیں گے یا لے کر جائیں گے تو وہ آپ کو جو ہے تو اس جگہ کی مکمل انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. جیسے مثال میں آپ کو ایسے دوں کہ اگر آپ پشاور میں اشن نگری کے علاقے میں اگر آپ اپنا موبائل فون آن کریں گے اور آپ نے وہ خاص اپلیکیشن آگمنٹڈ ریالٹی کی انسٹال کی ہوئی ہے اور آپ اس خاص ڈائریکشن میں اپنے جی پی ایس آن کرتے موبائل گھماتے جائیں گے تو مختلف شاپس کے بارے میں انفارمیشن آپ کو دیتا جائے گا، وہ جو راستہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، اور آگے کون کون سے بازار آ رہے ہیں، کون کون سی بڑی شاپس آ رہی ہیں، کیفے ہیں، ریسٹورینٹس ہیں جہاں پہ آپ کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں، وہ ساری انفارمیشن آپ کو ملتی جائے گی. دس از کالڈ آگمنٹڈ ریالٹی کہ جو یوزر پرووائڈیڈ ڈیٹا ہے کمپیوٹر اس کے اوپر اپنا ڈیٹا امبیڈ کرتا ہے اور آپ کو انٹیلیجنٹ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ جو آگمنٹڈ ریالٹی ہے یہ ایک ایکسپینڈیڈ ویو ہے یوبیکوٹس کمپیوٹنگ کا، اور اس میں جو ہے تو مختلف چیزیں کام آ سکتی ہیں، جیسے آپ نے جو آنکھ پہ اینک پہنی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو آگمنٹڈ ریالٹی کی سہولت پرووائڈ کر سکتی ہے، آپ کا موبائل فون ہے، آپ کا جو ہیلمٹ ہے، کیونکہ آج کے جو ڈرائیورز ہیں وہ تو ایک دم سے موبائل نکال کے نہیں دیکھ سکتے، تو اور خاص کر کے جو بائکرز ہیں یا جو سائیکلسٹ ہیں تو موبائل جو ہے تو ان کی جیب میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جو ہیلمٹ ہے اس کے اندر اسکرینز امبیڈڈ ہوتی ہیں اور ان اسکرین پر بھی ڈائریکٹلی ان کو انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے. اور on slide number 20 we have different projects.
The first one is Classroom 2000 that began in 1995. تو کلاس روم 2000 ایک پروجیکٹ تھا جو 1995 میں اس ویژن کے ساتھ سامنے آیا کہ ہم جو اسٹینڈرڈ ٹیچنگ پریکٹسز ہیں ان کو کیسے بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس کے ذریعے جو کلاس روم 2000 پروجیکٹ ہے یہ پاسبلٹیز سامنے لائی گئیں کہ ہم پورے لیکچر کو کس طریقے سے ریکارڈ کر سکتے ہیں یا اس کے اندر ہم مختلف کیسے اپنے ریفرنسز یہ ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. تو جو اس میں کی چیلنجز تھے اس پروجیکٹ میں کلاس روم 2000 کے پروجیکٹ میں وہ یہ تھا کہ اگر مثال کسی لیکچر کی کوئی ویڈیو ریکارڈ کی جا چکی ہے تو اسٹوڈنٹس کو اس فیسلٹی کیسے پرووائڈ کی جائے کہ وہ کسی خاص ٹاپک جو ایک مکمل لیکچر کی ویڈیو کسی خاص ٹاپک پہ جہاں پہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ ڈائریکٹ جمپ کر سکیں جس کو انڈیکس پوائنٹ کہا جاتا ہے. تو ان انڈیکس پوائنٹس پہ جانا اور پھر انڈیکس پوائنٹس کے بیچ میں موو کرنا یہ ایک بڑا چیلنج تھا. تو یوزرس کو پھر یہ فیسلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے بھی مزید ریسرچ کی جا رہی تھی. اس کے علاوہ جو ہے تو جو اور پروجیکٹس ہیں اس میں الیکٹرانک بورڈ تھا جس کو زیراکس لائیو بورڈ بھی کہا جاتا ہے. ہم پہلے بھی جو ہے تو اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. تو اس کے ذریعے اگر آئیڈیا یہ تھا کہ اگر ٹیچر جو ہے تو مختلف انویٹیشنز پرووائڈ کرتا ہے ڈیورنگ دا لیسن کہ آپ لیسن ڈیلیور جو آپ کا لیسن ہے وہ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں اور اس کے بیچ میں آپ جو ہے تو کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو آپ کو پریزنٹیشن کے بیچ میں ہی جمپ کرنا ہوتا ہے ان انویٹیشنز کے بیچ میں اور پھر واپس آنا ہوتا ہے. تو یہ چیز آج کل تو آپ کو پاور پوائنٹ یا اور جو دوسرے سافٹ ویئر ہیں وہ بہت ایزیلی پرووائڈ کرتے ہیں بٹ اس وقت یہ چیز اتنی عام نہیں تھی. جسٹ امیجن 1995 اینڈ 2020 there is a huge difference. تو ان ساری چیزوں کو کمبائن کرنا جیسے ٹائم لائن کہ ٹوٹل جو لیکچر ہے اس میں کون کون سے کانسیپٹس جو ہے تو ڈیلیور کیے گئے ہیں پھر اس میڈیا کو کمبائن کرنا پھر اس کے اندر انڈائسز جو انڈیکس نمبر سے جہاں پہ اسٹوڈنٹ ایک جگہ سے ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک پہ جمپ کر سکتے تھے تو اور پھر ان سب کو اکٹھا کر کے یوزرس کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے پرووائڈ کرنا یہ ایک ٹاسک تھا جو اس پروجیکٹ کے ذریعے اچیو کیا گیا. تو سلائڈ نمبر 31 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زین پیڈ یہ جو ہے تو کلاس روم 2000 کی ایک امیج ہے لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ پہ جو ہے تو ایک ٹیچر اس کو یوز کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے. پھر 1999 میں اویئر ہوم پروجیکٹ کی شکل میں ہمارے سامنے ایک نیا پروجیکٹ سامنے آیا کہ اس کے اندر جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو ایوری ڈے لائف کی جو ہوم ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر ایمبیڈ کیا گیا. تو آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے تو ان کو اویئر ہوم پروجیکٹ کا نام دیا گیا. آج کل اس کو اسمارٹ ہوم کہا جاتا ہے جس میں جو ڈیوائسز ہیں وہ انٹیلیجنٹلی آپ کی جو ہوم اپلائنسز ہیں جیسے فریج ہو گیا ایئر کان ہو گیا آپ کا مائکرو ویو ہو گیا واشنگ مشین ہو گئی ان سب کے اندر جو ہے تو یہ چیزیں ایمبیڈڈ ہوتی ہیں. تو اس پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس پہ ریسرچ کرنے کے لیے کمپلیٹ لیونگ لیبارٹری کمپلیٹ بلڈنگ کو جو ہے تو ڈیزائن کیا گیا اسکریچ سے کہ اس بلڈنگ کے اندر ایسے ڈیوائسز اور ایسے فیچرز رکھے جائیں کہ جو یوزر ایکسپیکٹ کرتا ہے اس کے بعد اس پہ ریسرچ کی جائے. اور اس کے اندر جو ہے تو جو وائرنگ ہیں وائرنگ وغیرہ یا جو کنٹرول سینٹر ہے اور جو سینسرز ہیں وہ اس طریقے سے امبیڈ کیے جائیں کہ جو ایک عام گھر میں امبیڈ کیے جا سکتے ہیں کہ اس سے ہم بہتر سے بہتر ڈیٹا اچیو کر سکیں اور پھر اس پہ ریسرچ کر سکیں. تو جو ٹیکنالوجیز جو سسٹمز اویئر ہوم پروجیکٹ میں ریسرچ کے لیے استعمال کیے گئے ان میں کیمراز تھے RFID ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن ٹیگس تھے آئیڈینٹی کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے تو جو آکیوپینٹ ہے اس کی لوکیشن کو جاننے کے لیے کہ گھر کے اندر اس کی لوکیشن کہاں پہ ہے یا گھر سے اندر آ رہے ہیں یا باہر موو کر رہے ہیں اور مختلف سینسر جو ہے تو اس کے اندر ایمبیڈ کیے گئے. مثال کے طور پر جیسے جو اس کی فرش ہے گھر کا تو اس کے اندر جو ہے تو ایسے پریشر سینسر انسٹال کیے گئے کہ جن کے ذریعے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ جو یوزر ہے وہ گیٹ کے قریب ہے. گیٹ والے جو سینسر تھے جو فرش کے اندر لگے ہوئے تھے تو وہ دروازہ آٹومیٹیکلی کھول لیتے تھے یا وہ کہیں روم سے موو کر رہا ہے تو جب وہ ایک روم سے دوسرے روم موو کر گیا تو جو لائٹس پچھلے روم کی تھیں آٹومیٹیکلی
ٹرن آف ہو جاتی تھی، اور جو اگلے روم میں موو کرے وہ آٹومیٹیکلی ٹرن آن ہو جاتی تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے تو RFID ٹیگس کے ذریعے جو ہے تو جو آکیوپینٹ ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی کی جا سکتی تھی کہ آیا وہ اسی گھر کا بندہ ہے یا نہیں ہے، کوئی تھیف، کوئی چور یا کوئی ٹریس پاسر تو نہیں ہے. پھر جو سائٹ نمبر 34 ہے، اس پہ ایک دوسرا پروجیکٹ جس کو گائیڈ پروجیکٹ ہے وہ بنایا گیا گورنمنٹ گرانٹس کے ذریعے، کیونکہ اس کے وقت کے ساتھ ساتھ پھر گورنمنٹ نے بھی اس چیز میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا کہ ایک چیز جو اتنی عام ہوتی جا رہی ہے تو اس میں گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو اس گائیڈ پروجیکٹ کے ذریعے گورنمنٹ نے اپنی فنڈنگ پرووائڈ کی کہ آپ جو ہے تو جو ویرانہ ہے اس میں اگر کوئی جاتا ہے تو لوکیشن بیس سروسز کیسے پرووائڈ کی جا سکتی ہیں. تو یہ ایک پہلی موبائل الیکٹرانک گائیڈ بک تھی کہ جس کے ذریعے ٹورسٹ کو مختلف اسپاٹس کے بارے میں وائلڈ میں بتایا جا سکتا تھا. اور یہ پروجیکٹس بہت پہلے امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں، لیکن اب بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے شمالی علاقہ جاتے ہیں جیسے دیر ہو گیا یا سوات ہو گیا، اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان کے علاقے ہیں، ان میں کئی ایسے ٹورسٹ اسپاٹس ہیں، ہاٹ اسپاٹس ہیں کہ جو لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں. لیکن اگر ایز اے ریسرچ ہم یا ایز اے پروجیکٹ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم ان ٹورسٹ اسپاٹس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں اور ٹورسٹ کے سامنے رکھیں، ایک پروجیکٹ ڈیزائن کریں اور ٹورسٹ کے سامنے رکھیں کہ دیکھنے کے لیے اور بھی خوبصورت جگہ موجود ہیں. سلائڈ نمبر 35 پہ ماڈرن ڈائریکشنز ہیں. ماڈرن ڈائریکشن سے مراد یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے پروجیکٹس پڑھے ہیں، اس کے علاوہ اور پروجیکٹ بھی تھے جنہوں نے جو آج کل کے جو کام کیے گئے ہیں ان کو ایز اے بیس پرووائڈ کی. تو ماڈرن ڈائریکشنز میں ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں. سو ماڈرن ڈائریکشن میں پہلے جو ہمارے پاس ایک یو کین سے سارٹ آف پروجیکٹ یا ایک اپلیکیشن ہے دیٹ واز سینس کیم. تو سینس کیم جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے ایک ایسا ویریبل کمپیوٹر تھا چھوٹا سا کہ جو جب یوزر موو کرتا تھا تو وہ اس کی پکچرز ایک خاص وقت کے بعد اس کی پکچرز لے کر جو ہے تو کمیونیکیٹ کرتا تھا، سینڈ کرتا تھا. اور جو سینس کیم ہے، جو یہ اپلیکیشن تھی، جو پروجیکٹ تھا، اس کا جو ہے تو ایک دوسرے پروجیکٹ مائی لائف بٹس کے ساتھ انٹیگریشن کرنے کے بعد جو ہے تو اس کو مزید انہانس کیا گیا، جس کے ذریعے جو یوزر ہے، مثال اگر اس نے کوئی چیز ایکسیس کی ہے یا اس نے کوئی انفارمیشن حاصل کی ہے تو سینس کیم مائی لائف بٹس پروجیکٹ کے ساتھ مل کر یہ انفارمیشن ایک ڈیٹا بیس کے اندر سٹور کرتا تھا. اور اس کے ذریعے جو ہے تو اگر یوزر بعد میں یہ چیز ایکسیس کرنا چاہے تو یہ ایک پروسیٹک میموری کے طور پر اس کو پرووائڈ کی جاتی تھی کہ مثال اگر یوزر یہ کوئی ڈرائیور ہے اور وہ کسی جگہ سے گزرا ہے اور وہ یہ سینس کیم کی اپلیکیشن یوز کر رہا ہے اپنی جو اس نے اینک پہنی ہوئی ہے یا ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، تو وہ جس جس جگہ سے گزر رہا ہے وہ ساری جو چیزیں ہیں اس کی جو ڈیٹا بیس ہے مائی لائف بٹس پروجیکٹ کی، اس کے اندر موجود ہوں گی. اور اگر وہ دوبارہ ریکال کرنا چاہتا ہے کہ وہ کہاں کہاں سے اس نے موو کیا ہے، کس جگہ پہ وہ ہو کے آیا ہے، تو اس چیزوں کو ایکسیس کر سکتا تھا یا ریکال کر سکتا تھا. جو سیکنڈ پروجیکٹ ہے جس نے جو ہے تو پرویسو کمپیوٹنگ کو بیسس پرووائڈ کی، یوبیکویٹس کمپیوٹنگ کو بیسس پرووائڈ کی، دیٹ واز ریڈار پروجیکٹ. تو ریڈار پروجیکٹ ایکچولی سارٹ آف لوکلائزیشن پروجیکٹ تھا جس کے ذریعے اگر موبائل کمپیوٹرز ہیں وہ ایک بلڈنگ کے اندر انڈور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس روم میں کس جگہ پہ موجود ہیں، تو ریڈار پروجیکٹ ایکچولی یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا تھا، سارٹ آف انڈور جی پی ایس کی. کیونکہ جو گلوبل پوزیشننگ سسٹم جو جی پی ایس ہے یہ تو آؤٹ ڈور ہوتا ہے، لیکن ریڈار پروجیکٹ کے ذریعے یہ انڈور فیسلٹی پرووائڈ کی جا رہی تھی. تو یہ جو وائی فائی کی جو شروعاتی فلیورز ہیں 802.11 بھی جو 2.4 گیگا ہرٹ سے لے کر 2.483 گیگا ہرٹ کی فریکوینسی پہ کام کرتا تھا، تو یہ اس کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس لیے کمرشلی اویلیبل بھی تھا. تو اس کے لیے جو میپس پرووائڈ کی تھی وہ مائکروسافٹ کی جو کمپنی ہے ان نے جو ہے تو یہ میپس پرووائڈ کی کہ آپ پہلے جا کے انڈور میپ پرووائڈ کرتے ہیں اس اپلیکیشن کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے تو یہ ڈیوائس آپ کو بتا سکتی ہے کہ وہ ڈیوائس اس وقت کہاں پہ بلڈنگ کے اندر موجود ہے. تو اس کے لیے ریسیوڈ سگنلس
اسٹرینتھ انڈیکیشن RSSI جو ہے تو یوز ہوتی تھی، جس کے ذریعے جو ایکسیس پوائنٹ ہے وہ RSSI سگنل میپس کو یوز کرتے ہوئے 2 سے 3 میٹر کی ایکوریسی سے جو ڈیوائس ہے، جو موبائل کمپیوٹر ہے، اس کی لوکیشن کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایزی لیونگ 1999 میں اسٹیبلش ہوا۔ یہ جو MSR ہے اس کا کلوزسٹ پروجیکٹ تھا اوریجنل یوبیکام ویژن کے ذریعے۔ تو یہ ایک اسمارٹ روم کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ جس کے ذریعے آپ جو ہے تو کام بھی کر سکیں اور جو انٹرٹینمنٹ ہے، ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں، وہ بھی پرووائڈ کی جا سکیں۔ تو اس کا کی انگریڈینٹ امیج پروسیسنگ کے ذریعے ہوتا تھا کہ جو آپ کی جو ارد گرد کی جو چیزیں ہیں، جو اسپیس ہے، مختلف کیمروں کے ذریعے جو ہے تو امیج پروسیسنگ ان پہ امپلیمنٹ کی جائے، اور جو مختلف چیزیں ہیں ان کا اندازہ لگایا جا سکے کہ کمرے کے اندر کون سی چیز کہاں پہ موجود ہے اور اس سے کیا کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ تو اور اس کی ایک بہترین فیسلٹی یہ تھی کہ آپ کی جو سیشنز ہیں ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس پہ آپ موو کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال میں آپ کو یہ دوں، آج کل جو گوگل کروم ہے، اگر آپ ایک ڈیوائس پہ گوگل کروم پہ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ ریئل ٹائم پہ اس سیشن کو دوسری ڈیوائس پہ موو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے سافٹ ویئر ہیں جو آپ کو یہ فیسلٹی آج کل پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو ایزی لیونگ ایک ایسا پروجیکٹ تھا۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے تو پلیس لیب ہے، جو IRS کا ایک بہترین پروجیکٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے ذریعے کیا ہوتا تھا کہ جو ایک موبائل ڈیوائس ہے اس کو پوری سٹی کے لحاظ سے میپ کر کے بتایا جا سکتا تھا کہ کون سی بلڈنگ میں موجود ہے اور بلڈنگ کے اندر یہ کہاں پہ موجود ہیں۔ تو پہلے تو یہ صرف ایک بلڈنگ تک محدود تھا وائی فائی کے ذریعے، لیکن بعد میں اس کو جو ہے تو GSM ٹاورز کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا، جس کے ذریعے جو ہے تو یہ پورے علاقے کی لوکیشن کے مطابق یہ بتا سکتا تھا کہ موبائل فون یا موبائل ڈیوائس اس وقت کہاں پہ موجود ہے۔ تو یہاں تک جو ہے تو یہ آج کا لیکچر تھا۔ اور ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ابھی ہمیں آن لائن کلاسز یعنی پڑھ رہی ہیں، تو اس میں زیادہ تر جو کام ہے وہ ٹیچرز کریں گے، لیکن اسٹوڈنٹس کو بھی کام کرنا ہوگا، کیونکہ جو آپ کے جو مارکس ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ کی اٹینڈنس کو ہم چیک نہیں کر سکتے، یا آپ کی جو کلاس پارٹیسپیشن ہے وہ آپ کی کامنٹس کے طور پر ہم چیک کر سکتے ہیں۔ آپ جتنے کویشچنس پوچھیں گے یا کلاس پارٹیسپیشن کہلائے گی۔ تو جو اسٹوڈنٹ ٹاسک ہیں اس میں جو ہے تو اسٹوڈنٹ ٹاسک کے لیے ہر ایک اسٹوڈنٹ کو جو ہے تو سیمینار پریزنٹیشن تیار کرنی ہوگی۔ یہ سیمینار پریزنٹیشن جس طرح ابھی میں آپ کے سامنے جو ہے تو جس طریقے سے لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں، آپ کو بھی اسی طریقے سے ہی سیمینار پریزنٹیشن ڈیلیور کرنی ہوگی۔ تو نیچے دیے گئے کچھ پروجیکٹس ہیں لنک کے اندر، آپ ان میں سے کوئی پروجیکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پروجیکٹ سلیکٹ کر کے اس کی سیمینار پریزنٹیشن تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو انڈیویجولی یہ سیمینار پریزنٹیشن تیار کرنی ہوگی۔ اس کے ایگریگیٹ کے مارکس ہیں، مختلف سیمینار پریزنٹیشنز ہوں گی، اسائنمنٹس ہوں گی۔ تو اپنے آپ کو پنکچول بنائیں، اسائنمنٹس وقت پہ آپ نے دینی ہے، کیونکہ ابھی آپ کو جو ہے تو موڈل استعمال کرنا ہوگا شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی کا۔ تو آپ ای میلز کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے آپ مجھے کوئی چیز سینڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ جو آپ کا یہ جو کورس ہے یہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، ڈائریکٹر اکیڈمکس اور اس کے علاوہ جو ہے تو ہائر اپس یہ سب چیک کریں گے، اور تو اس کے مطابق ہی آپ کی ایویلویشن ہوگی۔ تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا کافی ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ السلام، اللہ حافظ۔